पुराने ज़माने की बात है। तजारती काफ़िले एक शहर से दूसरे शहर तक तवील फासले तय करते थे। इन दिनों ना ट्रेनें थी, ना बड़ी सड़कें और ना ही तेज़ रफ्तार गाड़ी। लोग ऊँटों, घोड़ों और खच्चरों पर सफ़र करते थे और काफ़िलों की सूरत में निकलते थे ताकि रास्ते में डाकुओं और लुटेरों से बच सकें। इराक और शाम के दरमियान का इलाका अपनी खूबसूरती और बाज़ारों की वजह से मशहूर था। वहाँ की गलियों में तरह तरह का सामान बिकता था। मसालों की खुशबू फैल जाती थी और सुनारों की दुकानों में सोने चांदी की चमक नजर आती थी। इस इलाके में एक छोटा सा कस्बा था जहाँ हमजा नाम का एक नौजवान रहता था। हमजा एक सादा घराने का लड़का था। इसका घर मिट्टी से और ईंटों से बना हुआ था। खजूर की शाखें छत पर रखी हुई थी और दरवाजे पर लकड़ी का पुराना पर्दा लटका हुआ था। हमजा की वालदा मजदूरी करके घर चलाती थी। हमजा ने बचपन से ही मेहनत और गुर्बत देखी थी। इसके कपड़े सादा थे, इसके पाँव में सस्ती चप्पल थी, लेकिन इसका चेहरा रोशन था और आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो रोज़ाना सुबह मस्जिद जाया करता था। वो फजर की नमाज पढ़ता और फिर अपने वालिद की मदद करता। कभी बाजार से सामान लाता, कभी किसी अमीर के पास काम करके कुछ पैसे कमा लेता। लेकिन हमजा का दिल हमेशा चाहता था कि वो अपनी मेहनत से इतना कमाए कि इसके वालिद को सुकून मिले और घर का माली बहरान ख़त्म हो जाए। हमजा अब जवान हो गया था। एक सुबह नमाज के बाद इसने अपने वालिद से कहा कि मैं अगले शहर जाने का सोच रहा हूँ। वहाँ का कपड़ा और मसाले यहाँ अच्छी कीमत पर बिकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मैं एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकूँगा। इसके बाप ने इसे गौर से देखा। इसकी बूढ़ी आंखों में ख्वाहिश और दुआ दोनों थे। इसने कहा, बेटा, रोज़ी तलाश करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये इंसान का फ़र्ज़ है। लेकिन याद रखो, सिर्फ हलाल कमाई ही बरकत लाती है। झूठ और धोखाधड़ी से हासिल होने वाला पैसा कभी नहीं चलता। हमेशा अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज ना छोड़ो और सफ़र में सब्र करो। हमजा ने सर झुका कर कहा, अब्बा, मुझे आपकी बातें हमेशा याद रहेंगी। इसने अपने वालिद के हाथ चूमे और इनका आशीर्वाद लिया। इसने सफ़र की तैयारी की। इसने चांदी के चंद सिक्के एक पुराने बंडल में रखे थे। ये वही सिक्के थे जो इसने बरसों मेहनत करके बचाए थे। इसने रोटियां, खजूरें और पानी का थैला भी रखा। सुबह सवेरे वो शहर से निकला। रास्ते में इसने खजूरें देखी और बाद जगह चरावे अपनी बकरियां चरा रहे थे। आसमान नीला था और सूरज आहिस्ता आहिस्ता तलू हो रहा था। सहरा की रेत सुनहरी लग रही थी। कई घंटे चलने के बाद दोपहर ढलने लगी तो हमजा ने कुछ आराम करने का सोचा। वो एक बड़े दरख्त के साए में बैठकर पानी पीता रहा और खजूरें खाता रहा। थक जाने के बाद इसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। इसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए अल्लाह, मेरा सफ़र आसान फरमा, मुझे फरेब और बुराई से बचा। इस लम्हे दूर से 3 आदमी आते नजर आए। इनके कपड़े साफ सुथरे थे, पाँव में मजबूत चप्पल और हाथों में लकड़ी की लाठियाँ थी। वो बातें करते हुए हंस रहे थे। करीब आकर इन्होंने मुस्कुरा कर हमजा को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमजा ने वालेकुम सलाम जवाब दिया। ये तीनों बिलाल, आरिफ और फ़ारूक थे। वो महजब और शरीफ नज़र आते थे, लेकिन हकीकत में वो मकार और धोखेबाज थे। लोगों ने इनसे बचने की कोशिश की, लेकिन लोग अक्सर इनकी मीठी बातों और जहरी नेक नीति से धोखा खा जाते। इनका तरीका ये था कि वो पहले दोस्ती का बहाना करते और फिर आहिस्ता आहिस्ता अतमाद जीत कर दूसरे शख्स का सामान छीन लेते। बिलाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, आप भी मुसाफिर हैं? कहाँ जा रहे हो? हमजा ने सादगी से जवाब दिया, हाँ, मैं आगे शहर जा रहा हूँ। मैं वहाँ से सामान खरीद कर यहाँ बेचना चाहता हूँ। आरिफ बोला, वाह, हम भी बिल्कुल ऐसा ही करने जा रहे हैं। अकेले सफ़र करना मुश्किल है, हम सब साथ क्यों नहीं चलते? साथी होने से सफ़र आसान होगा।
اور خطرہ بھی کم ہوگا۔ حمزہ نے سوچا کہ یہ اچھا خیال ہے، تنہا سفر کرنا واقعی مشکل ہے، ساتھی مل جائے تو بات کرتے کرتے سفر آسان لگتا ہے۔ وہ مان گیا اور ہم چاروں ایک ساتھ چلنے لگے۔ وہ سفر میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ بلال اور عارف نے مختلف کہانیاں سنائی، کسی سوداگر کی کامیابی کی داستان، کسی کارواں کی لاٹ کا تذکرہ، کسی بازار کی ہلچل۔ حمزہ غور سے سنتا اور درمیان میں سوال پوچھتا، فاروق خاموش رہتا، لیکن اس کی نظریں بار بار حمزہ کے پنڈل پر جاتی۔ کچھ دور چلنے کے بعد بلال نے کہا، حمزہ بھائی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سڑک پر کوئی پرانا خزانہ چھپا ہوا ہے؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، خزانہ کہاں؟ فاروق نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ راز ہر کوئی نہیں جانتا۔ صدیوں پہلے ایک امیر سوداگر نے اپنا خزانہ ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے گاڑی میں دفن کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تلاش کیا لیکن ناکام رہے۔ ہم اس جگہ کو جانتے ہیں لیکن ہم یہ اکیلے نہیں کر سکتے، ہم چوتھے ساتھی کی تلاش میں تھے، اور دیکھو اللہ نے ہمیں تمہارا ساتھ ملایا۔ حمزہ کو اس کی باتیں عجیب لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اس نے سوچا کہ کوئی بلا وجہ ایسی بات کیوں کہے گا۔ اس کے دل میں تھوڑا سا شک تھا، لیکن اس کے چہرے پر اعتماد ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں برابر کا حصہ لینا چاہیے۔ تینوں گنڈوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ لڑکا بہت معصوم ہے، اسے بیوقوف بنانا آسان ہے۔ جب رات ڈھلنے لگی تو چاروں ایک نخلستان میں پہنچ گئے۔ وہاں کھجوریں تھیں اور درمیان میں ایک چھوٹا سا تالاب۔ چاروں طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی، سب کھانا باہر لے آئے۔ حمزہ نے اپنی روٹیاں اور کھجوریں تقسیم کی، جبکہ گنڈوں نے جان بوجھ کر کم کھانا نکالا تاکہ معلوم ہو کہ وہ غریب اور لاچار ہیں۔ حمزہ نے سوچا کہ یہ بیچارے کتنی سادگی سے سفر کر رہے ہیں۔ کھانا کھا کر حمزہ جلدی سو گیا، لیکن گنڈے جاگتے رہے اور دھیمی آواز میں باتیں کرتے رہے۔ بلال نے کہا، یہ لڑکا بہت معصوم ہے، اس کے پاس سکے بھی ہیں، اگر ہم اسے اپنے جال میں پھنسائیں تو سارا سامان ہمارا ہو جائے گا۔ عارف نے کہا، ہاں، پہلے اسے سمجھاؤ کہ خزانہ اصلی ہے، پھر ہم اسے کھودنے پر مجبور کر دیں گے۔ جب خزانہ مل جائے گا تو اسے ڈرا کر بھگا دیں گے۔ فاروق نے کہا، ہاں، اسے مارنے کی ضرورت نہیں، بس اسے ڈرانا ہی کافی ہے، وہ بزدل لگتا ہے۔ وہ دن بھر باتیں کرتے رہے۔ گنڈے کبھی خزانے کی کہانیاں سناتے اور کبھی نقشے کا ذکر کرتے۔ حمزہ خاموشی سے باتیں سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ اے اللہ، اگر یہ سب فریب ہے تو مجھے بچا لے۔ شام ہوئی تو وہ ایک سنسان وادی میں پہنچ گیا۔ پہاڑ اور درمیان میں ایک بڑا سا میدان تھا۔ فاروق نے اشارہ کیا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ بلال نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ خزانہ یہاں دفن ہے، لیکن کھودنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حمزہ بھائی، آپ جوان ہیں اور مضبوط ہیں، آپ کھودیں، ہم دیکھتے رہیں گے۔ حمزہ نے اللہ کا نام لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ وہ گھنٹوں کھدائی کرتا رہا، اسے پسینہ آتا رہا، اس کے ہاتھ تھک گئے، لیکن وہ صبر کر رہا تھا۔ گنڈوں نے سائٹ پر بیٹھ کر باتیں کی اور درمیان میں اس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ آہستہ آہستہ زمین کے نیچے سے ایک پرانا ڈبہ نظر آنے لگا، لکڑی کا ایک بڑا صندوق جس پر زنگ آلودہ لوہے کی پٹیاں۔ حمزہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے زور سے ڈبہ باہر نکالا۔ ڈبہ باہر نکالتے ہی گنڈوں کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آہستگی سے حمزہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ حمزہ نے ڈبہ نکالا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لکڑی کا پرانا ڈبہ مٹی اور دھول سے بھرا ہوا تھا، جو زنگ آلودہ لوہے کی پٹیوں سے بند تھا۔
پسینہ پونجھ کر اللہ کا نام لیا۔ گنڈوں کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ بلال نے آہستہ سے سرگوشی کی، دیکھو میں تمہیں بتاتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ عارف بولا، اب دولت ہماری ہے۔ فاروق نے ہنستے ہوئے کہا، اب اس معصوم کو کیسے ہٹائیں، ذرا اس بارے میں سوچیں۔ حمزہ نے معصومیت سے کہا، بھائی اللہ نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے، ہمیں اسے برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں، لیکن پہلے ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ اس میں کیا ہے۔ اسے کھولنا آسان نہیں ہے، لوہے کی زنجیریں مضبوط ہیں۔ اور تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں سے رابطہ کیا۔ دراصل وہ سوچ رہے تھے کہ حمزہ کو کسی بہانے پھنسا کر صندوق اپنے قبضے میں لے لیں۔ بلال نے کہا، حمزہ بھائی تم تھکے ہوئے ہو، جاؤ پاس کی نہر سے ایک دو گھونٹ پانی پی لو، ہم صندوق پر نظر رکھیں گے۔ حمزہ نے غور سے انہیں دیکھا، اس کے دل میں شک مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ مجھے بار بار کیوں ہٹانا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے سیدھا جواب دیا، نہیں میں یہیں رہوں گا، ہم سب مل کر اسے کھولیں گے۔ ٹھگ مجبوری میں مان گئے۔ ان سب نے لوہے کی سلاخوں کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن صندوق مضبوط بہت تھا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی صندوق نہیں کھلا۔ تھک ہار کر سب بیٹھ گئے۔ رات گہری ہونے لگی، آسمان پر ستارے چمکنے لگے، وادی میں خاموشی پھیل گئی۔ حمزہ نے سوچا کہ اب اسے سو جانا چاہیے، لیکن وہ دل میں بے چین تھا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے بچا لیں۔ تینوں چور آپس میں نرمی سے باتیں کرنے لگے۔ بلال نے کہا کہ یہ لڑکا ہوشیار ہے، آسانی سے نہیں جائے گا۔ عارف نے کہا، کل صبح ہم اسے بیوقوف بنائیں گے، اس سے کہیں گے کہ وہ پہلے نہائے، کیونکہ خزانہ پاکیزہ چیز ہے۔ جیسے ہی وہ پانی میں جائے گا ہم صندوق لے کر بھاگ جائیں گے۔ فاروق نے سر ہلایا، ہاں یہ ٹھیک ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حمزہ قریب ہی لیٹا ہوا تھا، وہ کچی پکی نیند میں تھا۔ وہ سب ان کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر حمزہ نے سوچا کہ اب مجھے دماغ استعمال کرنا پڑے گا۔ حمزہ اٹھا، اس نے اپنی کھجوریں نکال کر وہ کھانا کھانے لگ گیا۔ بلال نے پلان کے مطابق کہا، حمزہ بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے کھولنے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے تاکہ پاک ہو کر اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ حمزہ نے معصومیت کا بہانہ کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے کہ پاک رہنے کے بعد ہی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ قریب ہی ایک دریا ہے، تم لوگ جا کر پہلے نہا لو، میں ڈبے پر نظر رکھوں گا، جب تم واپس آؤ گے تو میں جاؤں گا۔ تینوں کے چہروں پر خوشی پھیل گئی، انہیں لگا کہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ وہ ہنسے اور دریا کی طرف چل پڑے۔ حمزہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے فوراً صندوق کی طرف دیکھا، اللہ کا نام لیا، اور اس نے سوچا کہ اب مجھے جلدی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس نے صندوق کو جنگل کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ صندوق بھاری تھا، لیکن جب اس نے تینوں کو واپسی اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں جان آ گئی۔ وہ صندوق لے کر چلا گیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ وہ کہیں دور راستے پر پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حمزہ اور صندوق غائب تھا۔ بلال نے غصے سے کہا، دھوکہ باز۔ عارف نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہم نے اسے دھوکہ دیا، لیکن وہ ہم سے زیادہ ہوشیار نکلا۔ فاروق نے کہا کہ اب اسے پکڑنا مشکل ہے، وہ شہر پہنچ گیا ہوگا اور ہمارا راز کھل جائے گا۔ وہ غصے اور پشیمانی سے چیختا رہا۔